वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौसम वगैरह में कुछ आमदनी। फैसल वोटर केस तो जनाब बन गया है टेस्ट केस और ये रियासत के गले में इस तरह फिट हो गया कि जनाब इससे तो जान छूटती ही नजर नहीं आ रही, क्योंकि अदलिया ने इस मामले के ऊपर न सिर्फ एक स्टांस ले लिया है बल्कि वो इससे पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं। हालिया दिनों के अंदर एक मरतबा फिर जैसे ही फैसल बाउडा साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट होती है, वजीर आजम हाउस के अंदर एक इजलास होता है और उस इजलास में इस बात पर फैसला किया जाता है कि बजरिए अटॉर्नी जनरल या किसी भी जरिए से किसी तरह की कोई सुलह सफाई के लिए कोई पैगाम भेजा जाए, कुछ सुलह सफाई के लिए विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खोली जाए, लेकिन सुलह सफाई के लिए किसी तरह की विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुलती हुई ना नजर आ रही है और ना ही अदलिया पीछे हटते हुए महसूस होती है। दूसरी जानिब जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी अब एक वाज़ेह स्टांस लेकर खड़ी हो गई है और वो भी अब हेड ऑन की पोजीशन में आ गए हैं। हत्ता कि फैसल बाउडा साहब जो जिनके खिलाफ इब्तदाई तौर पर तौहीन अदालत की कार्रवाई को इनिशिएट किया गया था, वो भी अब खम ठोंक कर मैदान में आ गए हैं और उनका भी ये कहना है, बल्कि उन्होंने चैलेंज किया है कि अगर अतर मिनल्ला साहब ने मुझे प्रॉक्सी करार दिया है, अगर उन्होंने मुझे प्रॉक्सी करार दिया है तो फिर भाईजान उनको ये बात साबित भी करना होगी कि मैं प्रॉक्सी हूं और मैं प्रॉक्सी किसकी हूं। जब तक ये बात साबित नहीं की जाएगी मैं तो पैन बन जाना लसूड़े दी लेस और मैंने जनाब उनकी जान नहीं छोड़नी। इसका मतलब ये है कि वो कहते हैं ना कि आग बराबर लगी हुई है दोनों तरफ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि आग लगी हुई है बराबर और दोनों तरफ, और इस लड़ाई की शिद्दत में उस वक्त इजाफा होते हुए महसूस होता है जब जनाब काजी आला जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब बैरून मुल्क जाने से पहले तौहीन अदालत केस का जो फैसला है, जो समाअत है, उस समाअत की जो ऑर्डर ऑफ द डे है वो जारी करके जाते हैं और इस ऑर्डर ऑफ द डे के अंदर जो उसका आखिरी पैराग्राफ है उस पैराग्राफ के अंदर जनाब वो ना सिर्फ सबको तल के रख देते हैं बल्कि सबको छिल के भी रख देते हैं और वो पैराग्राफ बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। वो फैसला क्या है, वो पैराग्राफ क्या है, वो जनाब आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और इस फैसले के आखिरी पैराग्राफ में जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब लिखते हैं that television channels and all those who broadcast, rebroadcast and oblique or publish material constituting contempt of court may also be committing contempt of court. Therefore, they should desist from doing so, failing which they may also be proceeded against contempt of court. इस पैराग्राफ के अंदर जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये बात फरमा रहे हैं कि वो तमाम टेलीविजन चैनल्स, वो तमाम प्लेटफॉर्म्स, वो तमाम अखबारात जिन्होंने ये तौहीन अमेज मवाद नशर किया है अपने अपने टीवी चैनल्स पर, अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पर और अपने अपने अखबारात में, उन तमाम को इस बात से आगाह किया जाता है कि उन्होंने इस तौहीन अमेज मवाद को ना दोबारा शाया करना है, ना दोबारा जो है नशर करना है और ना ही इसका किसी तरीके से हवाला देना है। और अगर इस अमल में इस हुक्म की रूगर्दानी की गई तो उन तमाम टीवी चैनल्स, उन तमाम अखबारात, उन तमाम प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा सकती है। यानी फैसल बाउडा साहब ने जो कॉन्टेम्प्शियस बकौल जो अब तक चूंकि ये मामला चल रहे हैं, जो भी उन्होंने कहा है उसके हवाले से मजीद बात करने पर लगा दी गई है पाबंदी और ये बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल हो गया है मामला, क्योंकि इस तकरीब के बाद जो फैसल बाउडा साहब ने की थी नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में, उसके बाद तो ही इज नॉट कमिंग स्लो। उन्होंने तो काम पकड़ लिया है कि वो डेली 3-4 टीवी चैनल्स वाले उनको बुलाते हैं, उनसे इसके ऊपर तबादला ख्याल किया जाता है, उनसे मजीद अग्रेसिव बयानात वसूल किए जाते हैं और फिर वो नई एक जो है ना मुहिम का आगाज होता है। ताज़ा तरीन इंकशाफ उनका मैंने देखा है मालिक साहब के शो में जो उन्होंने एक न्यूज़ पे किया है और इसमें मोहतरमा मेहर बुखारी साहिबा भी उनके साथ मौजूद होती हैं, फैसल बाउडा साहब भी मौजूद होते हैं और फैसल बाउडा साहब इस जो चैनल के ऊपर बैठकर इस बात का इजहार करते हैं कि कोई मुझे मेरे नाम के साथ दिखाए कि फैसल बाउडा किसी की प्रॉक्सी है। कोई जज अगर मुझ पर प्रॉक्सी का खुल्लम खुल्ला इल्जाम लगाएगा तो फिर उसको साबित भी करना पड़ेगा।
میں اپنی ساکھ اور عزت پر گردن تو کٹوا سکتا ہوں لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو پریس کانفرنس کی میں اب بھی اس پر قائم ہوں، اگر مجھ پر پراکسی کا ٹھپا لگائیں گے تو میں آپ سے شواہد مانگوں گا اور آپ کو یہ شواہد دینا پڑیں گے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو قانون آپ کے لیے ہوگا وہی قانون میرے لیے ہوگا، وہی قانون جج اور جرنیل کے لیے ہوگا۔ یعنی اگر توہین عدالت، اگر اس بات کا الزام عائد کیا جاتا ہے کہ میں نے کسی جج کی توہین کی ہے تو پھر اس طرح کے الزامات لگا کر میری بھی توہین کی جا رہی ہے کہ مجھے کسی کی پراکسی قرار دیا جائے۔ اور پھر آگے چل کر جناب فیصل ووہرا صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر جو ہے مجھے مجبور کیا گیا یا اس معاملے کے اندر یہ جو یک طرفہ بیان بازی ہے میرے خلاف یہ آگے بڑھتی رہی اور اس کا کسی نے نوٹس نہ لیا تو مجھے پراکسی کہنے والوں کو ملکی عدالتوں میں اور انٹرنیشنل کورٹ کے اندر بھی لے کے جاؤں گا۔ اور یہ بہت ہی بڑا جو ہے وہ الزام یا ان کی طرف سے اعلان سامنے آیا ہے فیصل ووہرا صاحب کی طرف سے کہ وہ جج صاحب جنہوں نے فیصل ووہرا صاحب کو پراکسی قرار دیا تھا اور اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جناب اب پراکسیز ہمارے خلاف تقاریر کریں گی، اب ہمارے خلاف پراکسیز کو میدان میں اتار دیا گیا ہے، تو پھر فیصل ووہرا کا یہ ماننا ہے کہ جناب میں ان کو ملکی عدالتوں میں گھسیٹوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، اگر میں ان دو تین باتوں کو درست سمجھ رہا ہوں تو اگر وہ یہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جناب جو قانون میرے لیے ہے وہ باقیوں کے لیے ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے نا لڑائی کو نیکسٹ لیول پر لے کے جا رہے ہیں۔ اور اگر وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جناب جو قانون آپ کے لیے ہوگا وہ قانون میرے لیے ہوگا، تو اگر حد تک عزت ان کی ہو سکتی ہے تو میری بھی حد تک عزت ہے اور میں اس کے لیے حد تک عزت کی قانونی کارروائی کرنے جاؤں گا، اور اس حد تک عزت کی قانونی کارروائی جو ہے وہ ملکی عدالتوں میں بھی ہوگی اور انٹرنیشنل کورٹ میں بھی ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ ایک حقیقی ڈیڈ لاک کی کیفیت ہے جو ہمیں پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور اسی ڈیڈ لاک کے خاتمے کے لیے یہ جو وزیر اعظم ہاؤس تھا اس میں جو اجلاس کیا گیا تھا اس میں یہ تجویز سامنے آئی تھی اہم ترین حکومتی شخصیت کی طرف سے کہ جناب ایک جانب ہمارے لیے پاکستان تحریک انصاف کا کٹا کھلا ہوا ہے، علی امین گنڈا پور ہر روز حملے دینے کی بات کر رہا ہے، عمران خان صاحب ہر روز کوئی نہ کوئی نیا جو شدنی ہے وہ چھوڑ رہے ہیں، ہر روز ایک نیا سیاسی دھماکہ ہو رہا ہے۔ اس سیاسی صورتحال کے اندر ہمارے لیے اکنامک ریوائیول کے لیے جو اقدامات کرنے ہیں وہ بہت ہی زیادہ مشکل ثابت ہو رہے ہیں، لہٰذا ہمیں اس عمل کو کسی نہ کسی جگہ پر روکنا ہے۔ ہم اس محاذ پہ سیاسی محاذ کے ساتھ ساتھ ہم عدلیہ کے ساتھ محاذ رائی والا جو دریچہ ہے یا دروازہ ہے وہ فلڈ گیٹ ہم نہیں کھول سکتے، اور اگر ہم نے وہ فلڈ گیٹ کھول دیا تو پھر ہمارے پاس پیچھے ہٹنے کا کسی طرح کا کوئی امکان نہیں رہ جائے گا۔ حکومت کی طرف سے اس فلڈ گیٹ کو نہ کھولنے کی کوشش کی گئی، تجویز دی گئی، جس کا اظہار میں نے کل کے ایک ویڈیو کے اندر بھی کیا تھا کہ جناب آصف علی زرداری صاحب کو جو ہے وہ اس معاملے کے اندر انوالو کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان سے کہا گیا کہ جناب آپ ریاست کے سربراہ ہیں، آپ سربراہ مملکت ہیں، اور سربراہ مملکت ہونے کی حیثیت سے آپ اہم ترین عہدیداروں کی اپوائنٹنگ اتھارٹی بھی ہیں، لہٰذا آپ بطور اپوائنٹنگ اتھارٹی اور بطور سپریم کمانڈر پاکستان کی مسلح افواج کے اس ڈیڈ لاک کے خاتمے کے لیے کوئی رول پلے کریں۔ اس تجویز کے سامنے آنے کے بعد فوری طور پر پاکستان تحریک انصاف نے حسب عادت اس تجویز کو رد کر دیا، اور وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والے اس اجلاس میں جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا تھا، وہ تجویز جب متعلقہ کوارٹرز میں پہنچائی گئی تو وہاں سے بھی اس بات کا اظہار کر دیا گیا کہ نہیں جناب اس معاملے کو ہم آگے اور منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ یہ جو توہین عدالت کی کارروائی ہے اس کے اندر جب تک فیصل ووہرا صاحب اور جناب مصطفیٰ کمال صاحب اور جو دیگر لوگ ہیں جو اس توہین عدالت کی اس دائرے کے اندر آ رہے ہیں ان کو غیر مشروط طور پر معافی مانگتے ہوئے اپنے آپ کو عدالت
عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑنا پڑے گا اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ کوئی رحم والا معاملہ, کوئی نظر انداز کرنے والا معاملہ کیا جا سکتا ہے. ادروائز اس بات کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا اور یہ جو سچویشن ہے یہ ذرا تھوڑی سی سنگین ہے. اس کے بعد کل نواز شریف صاحب کی طرف سے جو تقریر کی گئی ہے ماڈل ٹاؤن میں, اس نے اس بات کی طرف اور زیادہ اشارہ کر دیا ہے کہ گورنمنٹ نے اس معاملے کے اندر اب باضابطہ طور پر فریق بننے کا فیصلہ کر لیا ہے, کیونکہ اگر یہ محاذرائی آگے بڑھتی ہے تو گورنمنٹ اپنی طاقت کو اس طریقے سے تو استعمال نہیں کرے گی کہ جناب وہ جا کے پولیس لگا دے گی یا ٹیلی فون اور بجلی کی تاریں کاٹ دے گی. اس طرح تو نہیں ہو سکتا. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو کارڈ کھیلنے کا دھمکی دی ہے یا اشارہ دیا ہے وہ بہت ہی زیادہ نہ صرف منی خیز ہے بلکہ وہ موجودہ صورتحال میں اونٹ کی کمر کے اوپر آخری تنکا ثابت ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر 28 مئی کو یوم تکبیر کے موقع پر جب نواز شریف صاحب سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک مرتبہ پھر صدر منتخب ہو جاتے ہیں, صدر منتخب ہونے کے بعد وہاں پر وہ ایک مرتبہ پھر دھواں دھار تقریر کرتے ہیں اور اس تقریر کے بعد یا اس تقریر کے دوران وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ ٹیپ, یہ ہے وہ آڈیو جس کے اندر یہ بات کہی جا رہی تھی کہ جناب نواز شریف کو نکالنا ہے, عمران خان کو لانا ہے, اور وہ بات بھی پاکستان کا ایک سابق چیف جسٹس کر رہا ہوگا, تو پھر جو صورتحال ہے وہ نہ صرف بدل جائے گی بلکہ جو پریشر ہے وہ گورنمنٹ سائڈ سے شفٹ ہو جائے گا اور وہ شارع دستور پر سفید پتھروں سے بنی ہوئی عمارت کے اوپر آ جائے گا. اور اس صورتحال میں یہ جو محاذرائی ہے اس کی شدت میں بھی اضافہ ہوگا اور پھر ایگزیکٹو اور جوڈیشری باضابطہ طور پر آمنے سامنے ہوں گے. اور یہ وہی سچویشن ہے جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ 6 جس کا خط والا معاملہ وہ رہ جائے گا پیچھے اور فیصل ووڈا کا جو کیس ہے وہ بن جائے گا ٹیسٹ کیس. اور وہ ٹیسٹ کیس انفیکٹ اس بات کا تعین کرے گا کہ پاکستان کے اندر جو جمہوریت ہے اس نے کس حساب سے آگے بڑھنا ہے اور آگے بھی بڑھنا ہے یا نہیں بڑھنا. کیونکہ اگر جس طرح میں نے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور مزید کچھ چیزیں سامنے آنے والی ہیں, اگر وہ تمام چیزیں سامنے آ جاتی ہیں یا اس تناؤ کے آگے کوئی بند نہیں باندھا جاتا تو پھر حالات جو ہے وہ کس کروٹ چلے جائیں گے اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی. البتہ یہ بات اپنی جگہ پر اہمیت کی حامل ہے کہ اس لڑائی کے اندر اب جو فریق ہیں وہ 2 سے 3 ہو گئے ہیں اور اس 3 فریقی لڑائی میں جو طاقت ہے وہ اپنا ایک امپورٹنٹ رول پلے کرے گی. میں یہ آخری الفاظ نا بہت زیادہ سوچ سمجھ کر بڑا محتاط رہ کر یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ جو ہے نا آپ تک کم از کم رائے پہنچائی جاتی رہے کہ نئی مصیبت نہ ہے. اینی ویز پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اس صورتحال کے اندر جو ادارے ہیں یا ریاستی ستون ہیں ان کو ٹکرانے سے گریز کرنا چاہیے, لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ شاید یہ ایسا نہیں ہو پائے گا کیونکہ ریاستی اداروں میں موجود کچھ ایسے ایلیمنٹس اب بھی موجود ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے عمرانداری کا پرچم اٹھائے ہوئے موجود بھی ہیں, اور وہ عمرانداری کے پرچم کو سر بلند کرنے کے لیے ریاست کو, ریاست کی جمہوریت کو اور ریاست کے عوام کی خوشحالی کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. اور یہی سب سے بڑا المیہ ہے اگر کوئی سمجھے تو. اپنے ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.